मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो आज एक एथियस्ट का मैंने बयान सुना तो सूरह कलम पूरी उस पर फिट हो रही है ना। ये जो आज हमने आयतें पढ़ी हैं, वो बयान ये कर रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान को फतह हो गई है। वही फंडामेंटलिस्ट दीवाने पागल किस्म के लोग बोलो दोबारा आ गए और ख़वातीन को अब शटल कॉक पहनाएंगे जिसमें सुराख होंगे चेहरे पे ना, आंखें भी खोलने की इजाज़त बोलो नहीं देंगे। और बाज़ लोग ये कह रहे हैं अमेरिका को शिकस्त हो गई। कहाँ शिकस्त हुई? अमेरिका की इकोनॉमी अब भी बुलंदियों पर है। अमेरिका में अब भी ये है, सड़कें अच्छी हैं, ये हैं वगैरह वगैरह। तो नीचे किसी उन्हीं के अंधे मुक़ल्लिद ने कमेंट्स किए हुए थे कि शिकस्त क्या हुई, 20 साल अफगानिस्तान का कबाड़ा करके जा रहा है तो जीत गया। क्या हो गया भाई? जीत गया। क़तई नज़र इससे कि अमेरिका ने सही किया गलत किया, अफगानिस्तान में आना, तालिबान को हिट करना सही था गलत था, ये एक अलग बहस है। लेकिन चढ़ते सूरज को देख के ये कहना कि चांद निकला हुआ है, रात के 12 बज रहे हैं, ये इन्हीं लोगों का काम हो सकता है, किसी अक्लमंद का काम नहीं हो सकता। शिकस्त की ये डेफिनेशन नहीं है कि आपका मुल्क कबाड़ा बन जाए। शिकस्त की डेफिनेशन 5वीं क्लास से के बच्चे से पूछोगे, वो कहेगा जिस काम के लिए आप आए थे वो काम किए बगैर वापस जा रहे। 5 दिन में नहीं, 20 साल आपने जोर लगाया। दुनिया की सबसे बड़ी पावर, जिसकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, जिसके पास वसाइल लामहदूद, जिसके फौजी ट्रेनिंग ऐसी बेहतरीन ट्रेनिंग कि अफगानी तो वो तस्वुर में भी, जिनके पास असलहा ऐसा, जिनके पास 32-32 हजार टन वजनी बम, जिनके पास हेलीकॉप्टर, जिनके पास जहाज, जिनके पास नेटो की 52 मुल्कों की फौज, और तुम चंद पठानों से मार खा के बोलो बगैर किसी एग्रीमेंट के। एग्रीमेंट सिर्फ ये हुआ कि जाओ यहां से, ये एग्रीमेंट हुआ है, इसके अलावा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। यार आप इसको भी शिकस्त नहीं मानते। जैसे अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था, तालिबान की हुकूमत खत्म हो गई। बाज लोगों ने उस पर कहा तालिबान को शिकस्त नहीं हुई। मैंने कहा यह ज़मीनी हकीकत का इनकार है। तालिबान की हुकूमत ख़त्म होने का मतलब क्या है? तालिबान को शिकस्त हो गई तो मानना चाहिए ना हो गई। तो ये तो ज़मीनी हकीकत का इनकार। भाई गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और क्या है? और शिकस्त किसे कहते हैं? अब मैं ये दावा नहीं कर रहा कि तालिबान को फतह हो गई, वो होगी नहीं होगी अल्लाह ही जाने, लेकिन ये तो मानो ना कि अमेरिका को क्या हुई है? शिकस्त हुई है। लेकिन आप इन लोगों की बददियानती देखो। शिकस्त हो के अच्छा हुआ बुरा हुआ ये भी मेरा टॉपिक नहीं है। शिकस्त हो के अच्छा काम हुआ बुरा हुआ ये मेरा भी टॉपिक। हम तो बहुत ही यानी इंतहाई एक इत्तदाल की बात कर रहे हैं कि आप किसी बहुत सारे मसाइल में किसी को इख्तलाफ हो सकता है कि अमेरिका को शिकस्त हो के अच्छा हो गया बुरा हो गया, ये टॉपिक तो हम छेड़ ही रहे। लेकिन ये तो मेरे भाई चढ़ते सूरज की तरह एक हकीकत है कि 20 साल में 52 मुल्कों ने मिलके जोर लगाया और कोई नतीजा हासिल किए बगैर बोलो वापस जा रहे हैं। तो मुझे अंदाजा हुआ कि इन लोगों की अकलों पे किस कदर, इनको कहां खुदा समझ में आएगा, इनको कहां खुदा समझ में आएगा। तो मानो तो सही कि शिकस्त हुई है। तो और ये जो शटल कॉक तालिबान पहनाते हैं औरतों को, तालिबान क्या करते हैं क्या नहीं करते ये उनका हेडेक है, लेकिन बुर्का किसका हुक्म है? इस्लाम का हुक्म है ना। एक साहब ने मुझे कहा कि जितने रेप के वाकयात इन मुल्कों में, पर्दे वाले मुल्कों में होते हैं ना, जहां पर्दा है, औरतें पर्दा करती हैं, इतने यूरोप अमेरिका में नहीं होते। हालांकि वहां तो आज़ाद घूमती हैं, वहां तो मर्द की नजरें ऐसे ठरकी निगाहें नहीं होती मर्दों की। हालांकि वहां तो चड़ियां पहन के घूम रही हैं, कोई किसी को नहीं छेड़ता, और यहाँ बुर्के में भी घर तक पहुंचा के आते हैं। तो असल मसला बुर्का नहीं है,
یعنی گویا اسلام جو ہے نا تمہیں صدیوں پیچھے دھکیل رہا ہے. اسلام کے حکام ایسے ہیں جو اس زمانے کے حساب سے چلنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. انگریز کسی عورت کے گھر تک اس لیے نہیں جاتا کہ اسے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسے گھر تک جانے کی ہمارے ہاں چند معاشرے میں ٹھرکی ہیں جو گھر تک پہنچتے ہیں, مانتا ہوں میں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. آپ اس ملک میں زنا پر پابندی لگا دو, ان ممالک میں گھر سے اغوا کر کے لے کے جائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. جب ان کو حرام کاری کے اتنے ذرائع ان کے پاس میسر ہیں تو انہیں کسی کے گھر تک جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے ان سے سوال یہ کیا, مجھے یہ بتاؤ کہ گوروں میں, غیر مسلموں میں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی ایک فیصد کیا ایک شخص بھی ایسا ہے جو زنا سے بچتا ہو؟ ایک شخص بھی ایسا ہے جو بدکاری اور زنا سے بولو بچتا ہو؟ اور ہمارے ملکوں میں 99.9% لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں, ساری زندگی ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا اس معاشرے کا ایک خوبصورت امیج ہے جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے. ہاں, آپ نے اس زنا کو لیگل قرار دے دیا ہے, اس لیے آپ برے ہو کر بھی کیا بن گئے؟ بولو, اچھے بن گئے. جب آپ نے ایک آدمی کو زنا کی اجازت دے دی تو وہ بدنظری کر کے ٹینشن کیوں وہ تو چھچور بنا ہوگا بدنظری اس کے لیے. وہ لوگ کہتے ہیں مارکیٹوں میں کوئی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی عورت کی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو گھر تک بولو پہنچے گا. اسلام جس معاشرے میں عورت کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپنے کا حکم دیتا ہے, اس معاشرے میں اسلام نکاح کے بغیر عورت تک پہنچنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. اس معاشرے میں خطرات ہوں گے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں. تو آپ جب باؤنڈ ہیں کہ آپ نے حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے, تو حلال راستہ جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے حلال محدود ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے؟ لا محدود. تو اس میں آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. تو اسلام جب تک عورت کو پردہ نہیں کرائے گا معاشرے میں تباہی پھیلے گی. ہاں, اگر آپ زنا کو لیگل کر دیتے ہیں, جس نے جس سے منہ کالا کرنا ہے آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کرے, پھر پردے کے تکلف کی ہم بھی مانتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. تو بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے زنا کو لیگل کر دیا ہے, یہ اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ زنا کو تو لیگل کر دیا نا. اس زنا کے لیگل کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ان ایتھیس لوگوں سے آپ پوچھو کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوبیاں تو بیان کرتے ہو, باپ کی خوبیاں کیوں بیان نہیں کرتے آپ کبھی؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہے کہاں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ سنگل مدر کے قائل ہیں, یہ باپ کے قائل نہیں ہیں. یہ تباہی ہے اس معاشرے میں. تو دیکھو ہمارے لوگ جو ہے نا, جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں, یہاں کچھ برائیاں ہیں, لیکن جب آپ اس برائی کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی اچھائی کی جڑ میں برائی ہے, اور ہماری برائی کی جڑ کیا ہے؟ اچھائی پر مبنی ہے. کچھ اچھے کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ برائیاں ہوتی ہیں, وہاں برائی ہی کو لیگل کر دیا ہے, تو اب ان کو چھوٹی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے. شراب پہ پابندی لگا کے دکھاؤ ان کنٹریز میں, دیکھو کتنے لوگ اس قانون کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے, پھر بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ بچتے ہیں. اگر شراب الاؤ بھی ہو جائے نا, پھر بھی ہمارے یہاں میجورٹی نہیں پیے گی. یہ مذہب ہے, اسلام ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے. اور اب تو ہمارے کنٹریز میں بھی زنا پھیل گیا ہے, یعنی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے باوجود 99% سے زیادہ لوگ زنا سے بچ رہے ہیں. کون سی طاقت ان کو روک رہی ہے؟ عورت سے بچنا مرد کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یقین نہ آئے, کسی گورے سے کہو تو 10 سال بچ کے دکھا, اور ہمارے یہاں 30 سال میں جس کی شادی ہو رہی ہے 15 سال اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے. خدا کی قسم یہ حوصلہ کسی انگریز میں نہیں ہے. اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول, اتنی پاور کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے, یہ کسی گورے میں. اس لیے انہوں نے اس برائی کو کیا کر دیا؟ لیگل, کہ یہ برائی نہیں ہے. تو اس پہ بحث کرو. اس لیے بحث ان سے اس پر ہونی چاہیے کہ زنا برائی ہے یا نہیں ہے. جب زنا کا برا ہونا ثابت ہوگا, پھر دیکھو کس ملکوں میں زنا کا ریشو زیادہ ہے اور کن ملکوں میں کم. اسلامی ملکوں میں آٹے میں نمک کے برابر, اور غیر مسلم ملکوں میں ہر شخص زنا کر رہا ہے, ہر شخص زنا کر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے اس کو
ایک لبرل نے اس پہ یہ بھی تبصرہ کیا ہوا تھا کہ ان ملکوں میں زنا کرنا، زنا سے مراد آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مرد اور عورت کا ملاپ، یہ برائی ہے ہی نہیں، تو لہذا وہ برے نہیں ہیں. ارے یعنی جو برائی ہو رہی ہے آپ نے اس کی ڈیفینیشن چینج کر کے کہہ دیا کہ دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے، ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے ہیں نا، ابے چرسی یہ کیا ہمیں سمجھائے گا. لوگ کہتے ہیں نا وہ چرسی کہے میں چرس کو برا ہی نہیں مانتا. اب آپ اس سے بحث کرو گے، ابے کیا ہو گیا، اب آپ بولو گے کہے گا یہ تو اینٹی ڈپریشن ہے، جب ٹینشن ہوتی ہے پیو مزہ آتا ہے، مزہ جب آ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ آ رہا ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. وہی چیز جو معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی وہ اچھا لیبل لگا کے کیا بن گئی، خوبی بن گئی کہ یہ تو اینٹی ڈپریشن چیزیں لیتا ہے اور یہ اینٹی ڈپریشن چیزیں نہیں لیتا. تو جو ڈپریشن سے بچنے کا انتظام کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو انتظام نہ کرے وہ اچھا ہوتا ہے. بھائی ظاہر چرسی اچھا ہو گیا، پھر اس دلیل سے کیا ہو گیا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس ایتھیسٹ تک میرا کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آ گا. اسلام میں جو پردے کا حکم ہے نا، یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. جس معاشرے میں زنا لیگل ہے اس میں تو چڈی پہن کے گھومو، بنیان پہن کے گھومو، کیا کرنا ہے اگلے نے؟ وہ نائٹ کلب جا کے منہ کالا کرے گا اپنا، اسے کسی کی چڈی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی. وہ تو کہے گا چڈی پہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا. اور ان ملکوں میں بات ذرا حیا کے خلاف ہے. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے 80-90% لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے اتنا بےہودگی ہے، اتنی بےہودگی ہے کہ ان کی عورتوں کو پردہ کرانا یہ تو ایک خام خواہ کا کیا لگے گا، تکلف ہے. تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ احکام ہوتے ہیں. جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا. آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو، پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو؟ اسلام کا. پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاک پہنا دو، وہ کہے گی یہ کیا ضرورت ہے بھائی، مجھے کون سا خطرہ ہے یہاں پہ. اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. مہر دینا ہے، اس کو گھر دینا ہے، اس کا گیس بجلی کا بل اٹھانا ہے، اس کی ساری زندگی کا نان نفقہ ہے. تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے. جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے کہ اگر تمہارے پاس وسائل ہے تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم. تو یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ پردہ. بھائی جن اکثر جب بھی پردے کی بات کرو نا تو یہ فوراً دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بہت آزاد ہیں، کوئی نہیں چھیڑتا ان کو. اور واقعی نہیں چھیڑتا، گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، آزاد پھر رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے، ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں. یہ بھی بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں. یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں بھی عزت محفوظ ہے. ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھیڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر، کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی، یہاں آپ چھیڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھیڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے نا، وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، وہ قانون کی بالادستی ہے. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی. دیکھو کسی بھی ماحول کو سمجھنے کے لیے نا اس ماحول کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. تو یوں کہو کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے، یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی 6 مہینے تو کیس چلتا رہے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے چھیڑا تھا کہ اس نے خود چھڑوایا اپنے آپ کو. پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی، جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی کہ اس نے مجھے چھیڑا تھا. پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے، کہے گی گواہ نہیں ہے. پولیس کو 500 روپے دے دو تو ہم ثابت کر دیں گے تم چھڑی ہو. یعنی شروع سے ہی رشوت شروع ہو جائے گی نا. پھر جج کے پاس جاؤ گے، اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ یعنی یہ تو مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کسی نے آپ کی مرغی چوری کر لی، آپ کیس کر کے اپنی بھینسیں بک جائیں گی آپ کی.
پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرغی کیا ہوئی ہے. آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے, جج کو میں بھینسیں کیوں کھلاؤں. تو آپ اسلام سے اگر کمپیئر کرو گے نا اس کلچر کو, تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا, دیکھ لو گے تو عورت اتنی محفوظ ہے. بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالادستی ہے, سختی ہے, وہ یہاں لے آؤ, اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا. نہیں آ رہی بات. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو پھر وہاں یہاں زیادہ نہیں ہوگا. یہاں تو قانون ہے ہی نہیں, جتنے چھیڑ رہے ہیں یہ ٹھرکی لوگ چھیڑ رہے ہیں. قانون تو کچھ بھی نہیں, کسی کو قانون کی پہنچ سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں. اور جو نہیں چھیڑ رہے وہ میجورٹی ہے. وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی ماؤں کا, اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں. جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے نا, جو بے لگام قانون, وہ قانون تھوڑے دن کے لیے اگر آپ ان گوروں کو دے دو تو پھر دیکھو کہ چھیڑتا کون زیادہ ہے. پھر دیکھتے ہیں عورت کتنی محفوظ ہے وہاں پہ. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے اسلام کی وجہ سے, ہمارے قوانین کی وجہ سے نہیں ہے. ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے ان کے کلچر یا ان کے مذہب یا ان کے اندر کی کوئی فرشتے جیسی صفات کی وجہ سے نہیں ہے, قانون کی بالادستی کی وجہ سے ہے. میں آسٹریلیا میں تھا, میں نے وہاں ایک بیان کیا جو بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں. میں نے آسٹریلیا میں بڑا امن سکون دیکھا. میں نے کہا تھوڑے دن کے لیے ان کے حکمران یا ان کا لا, ان کا سسٹم ہمیں دے دو. سسٹم سے مراد اسلامی نظام نہیں یا آسٹریلیا کا نظام نہیں, قانون نہیں, یعنی جو قانون کی گرفت ہے وہ ہمیں دے دو. ہم ان سے اچھے نہ بنے, ہمارا نام بدل دینا, اور ہمارے والے ایک ہفتے کے لیے ادھار لے لو. ہمارے وزیر قانون, ہمارے ججز, ہمارے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں نا جن کے ہاتھ میں قوموں کی لگام ہے, ایک ہفتے کے لیے یہ لے لو آپ. یہ ایک انگریز ہم سے بدتر نہ ہو کے دکھایا تو میرا نام پھر بھی بدل دینا آپ. تو یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا, ان کو یہ جو اتنی ہمارے ملکوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور ملک کی برائی میں ہمارے حکمران نہیں بلکہ اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. اسلام نے ہی ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے برائیوں سے. اگر آپ ہم سے اسلام چھین لو گے, ہماری پولیس میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمیں انسان کا بچہ بنائے وہ. اور انگریز سے کہو کہ سسٹم جو تمہارا ہے نا, جو قانون کی بالادستی, وہ یہی ہو, سسٹم اسلام لے لو. تو جتنا آج انگریز ان کے امن ہے نا, 20%, 100% اس میں اضافہ ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا یہ. تو وہ شٹل کاک اور پتہ نہیں کیا کیا, اور اسلام میں شٹل کاک ہے بھی نہیں, وہ تو ان کا کلچر. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عورت جب باہر نکلے تو اپنا جسم ڈھانک کے نکلے گی. تو اسلام کا جب آپ آدھا حکم لیں گے اور آدھا کسی اور کا لیں گے, ان کو ملانے کی کوشش کریں گے, تو یہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا. اس میں اعتراضات ہوں گے. اس کی بالکل مثال ایسے ہے جیسے اسلام میں زنا کی سزا ہے, کنوارا آدمی کرے تو 100 کوڑے, شادی شدہ کرے تو کتنی ہے, رجم ہے نا. اب جب بھی اسلام کی بات ہوتی ہے نا, یہ لبرل لوگ اور ایتھیس لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام پہ اعتراضات کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں جو ہے اتنی سخت سزا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. او بھائی, اسلام نے حلال کا راستہ بھی کیا کر دیا, بہت بڑھا دیا. بالغ ہوتے ہی باپ کو ترغیب دی جا رہی ہے بیٹے کا نکاح کرو, جہاں یہ چاہ رہا ہے وہاں کرو, ٹھیک ہے نا. اور مرد کو زیادہ کی اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. پھر اس معاشرے میں جہاں ایک سے زیادہ عورتیں لوگوں کے پاس ہوں گی, عورت زنا کے بجائے ترجیح ہمیشہ دیتی ہے اپنا گھر بسانے کو. وہ چاہتی ہے مجھ سے کوئی شادی کرے, تو جب اس سے لوگ نکاح کریں گے کثرت سے, وہ زنا کی طرف, زنا کا حصول مرد کے لیے بہت حلال میں وسعتیں ہو جائیں گی, اور زنا بہت مشکل ہو جائے گا. جب حلال میں اتنی وسعتیں دینے کے بعد بھی کسی کا گند میں منہ مارنے کا دل چاہے گا تو 100 کوڑے بنتے کہ نہیں بنتے اس کے. لیکن آپ نے کیا کیا, اسلام کے نکاح کے نظام کو ایک طرف رکھ دیا, نکاح کو آسان بناؤ. نکاح بھی آسان رکھا ہے, ڈیورس بھی آسان رکھی ہے. خام خام چپکایا نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ بھائی نہیں بن رہی تو سر پھٹولتے رہو ایک دوسرے کے ساتھ. کتنے زبردست آیات ہیں, امساکم بمعروف او تسریحم باحسان. فرمایا محبت سے اللہ کی حدود پہ رہو, نہیں رہ سکتے تمیز سے علیحدگی اختیار کر لو. نہ ہمارے یہاں تمیز سے شادی ہوتی ہے, نہ تمیز سے بولو
جب علیحدگی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کا سر پھٹولتے ہیں. اتنا زیادہ اس کو برا سمجھ لیا گیا ہے ڈیورس کو, طلاق کو. بری چیز ہے, اچھی نہیں ہے, لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنی معاشرے نے بنا لی ہے. عورت بدنام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے, مرد بدنام ہو جاتا ہے, پھر ایک دوسرے پر الزامات, وہ خراب تھی یہ. تو آپ اسلام کو آدھا لے رہے ہو, آدھا نہیں لے رہے. تو مسائل یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں. پورا لوگے تو کھوپڑی میں بات آئے گی. ایک اور میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں. لبرل لوگ, ایتھیسٹ لوگ ایک بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں اسلام میں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, کھڑے کھڑے 3 الفاظ نکال دو, رشتہ کیا ہو جاتا ہے, ختم. اتنا آسان بنا دیا ڈیورس کو. اسلام میں رشتہ جو اتنا آسانی سے ختم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیورس کا حق مرد کو دیا گیا ہے, اور مرد کے لیے عورت کا حصول اسلام میں بہت مشکل ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ جب 2-3 نکاحوں کا رواج ہوگا نا تو خواتین مارکیٹ میں شارٹ ہوں گی. مرد کو بڑی مشکل سے کوئی بیوی بنانے کے لیے, زنا کے لیے تو ملے گی ہی نہیں. انگریز عورت کو بھی, آپ جو لبرل لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں نا, انگریز عورت کو کے پاس بھی اگر 2 آپشن ہو نا, ایک برد کہے کہ میں تمہارا ہسبینڈ بننے کے لیے بھی تیار ہوں اور بوائے فرینڈ بھی, تو کس کو ترجیح دو گی؟ وہ فوراً ہسبینڈ کو کہے گی کہ آپ شوہر بن جاؤ میرے, اگر وہ آپ کو لائک کرتی ہے. عورت ہمیشہ کس کو ترجیح دیتی ہے؟ بیوی بننے کو, چاہے وہ غیر مسلم ہو. اور مرد ترجیح دیتا ہے عورت کو گرل فرینڈ بنانے کو, بیوی نہ بنائے. یہ تو صبح شام کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں, شادی کے نام پہ ٹرخا رہا ہے, کر نہیں رہا. کیونکہ مرد کو پتا ہے بیوی بنانے میں ٹینشن زیادہ ہے, گرل فرینڈ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لڑکی ہمیشہ چاہتی ہے کہ میں کیا بنوں, بیوی بنوں, گرل فرینڈ. اگر وہ بندہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے, مرد کی ہمیشہ خواہش ہے بیوی کی ٹینشن کو کی سپرلیٹو ڈگری ہے پھٹیک, معذرت کے ساتھ. وہ چاہے گا کہ میں اس پھٹیک سے کیا کروں, بچوں. انگریز عورت بھی چاہتی ہے کہ کوئی اگر بیوی بنائے گا تو اس کو ترجیح دے گی. تو جب مرد 2-3 نکاح کرتے ہیں اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں بیوی بنوں, تو عورت پھر گرل فرینڈ کے لیے آسانی سے آمادہ, اس کے پاس رشتے بہت ہوں گے. ایسی کنڈیشن میں مرد کے لیے عورت کا حصول ممکن ہو جائے گا. جب ممکن ہوگا تو اسلام نے ڈیورس کو آسان تو بنایا, لیکن جس آسان کام میں آپ کا نقصان زیادہ ہو, وہ آسان ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے آرام سے نہیں کرتے. دیکھو آپ کے پاس بندوق رکھی ہوئی ہے, یہ تو ہمارے گارڈ بندوقیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کتنا آسان ہے اپنے آپ کو گولی مارنا. کیا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ بہت آسان ہے. چیمبر میں مر گئے, آسان ہے نا, لیکن کرتے ہیں بھئی یوں ہی تو کرنا ہے, ٹھا ختم. یہ یہاں کہیں کسی کو مارتے ہیں ایسے, یار یہ اچھا نہیں, اچھا ہے بالفرض اچھے نہیں لگ رہے, ٹھا مر گئے. آسان تو بہت ہے, یوں کیا بندہ گیا, لیکن کیوں نہیں کرتے؟ او بھائی ہر آسان کام کرنے کا نہیں ہوتا, اس کے نتائج بہت بھیانک ہیں. تو اسلام نے مرد کو یہ کہا کہ 3 دفعہ زبان سے طلاق کا لفظ نکالو گے رشتہ ختم. لیکن مرد کو پتا ہے ختم ہونے کا مطلب کیا ہے. یہ ہاتھ سے گئی, بچے گئے تیل لینے, رول گئے, جو سسرال میں عزت ہو رہی ہے وہ گئی. ابھی تو جاتا ہوں, بلاتے ہیں ساس سسر, آؤ بیٹا کیسے آنا ہوا, چائے ٹھنڈا گرم. اس کے بعد کتے چھوڑیں گے گلی میں, ابے اب کیا لینے آ رہا ہے بھائی. اسی وجہ سے اسلام میں طلاق سب سے آسان, مگر مسلمانوں میں طلاق کا ریشو سب سے کم ہے, اور غیر مسلموں میں طلاق سب سے مشکل, مگر ڈیورس کا ریشو سب سے زیادہ ہے. آج بھی میں ان ایتھیسٹ اور لبرل لوگوں سے پوچھتا ہوں, بتاؤ ریسرچ کر کے سب سے کامیاب فیملی سسٹم مسلمانوں کا ہے یا نہیں ہے؟ حالانکہ اس فیملی کو توڑنا 3 الفاظ کا کھیل ہے, اس کے باوجود کوئی یہ کھیل نہیں کھیلتا. پتا ہے بھائی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے, غصے کے بہت تیز. ہم نے بچپن میں کچھ اتنی واقعات دیکھے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملیں گے. ہم تو ایک واقعہ برائے واقعہ سمجھ کے اگنور کرتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا, ہم کبھی ممبر پہ بیٹھ کے یہ واقعات لوگوں کو بتا رہے ہوں گے, اس میں کتنا سبق ہوگا. اب وہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک محلے میں نا ہمارے ایک صاحب رہتے تھے, ان کا اپنی بیگم سے پھڈا ہوتا تھا, ہر تھوڑے دن میں پھڈا, اور ایسا ٹائٹ پھڈا ہوتا تھا, وہ میاں بیوی لڑتے ہی رہتے تھے. جب بھی لڑتے نا تو وہ شوہر ایسے آستینے چڑھاتا, بولتا ابھی میں تجھے طلاق دیتا ہوں, بس میں دینے والا ہوں, بس اب تو بس بنتی ہے, میں بس دینے والا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یوں کر کے نا نگل لیتا الفاظ. 5-6 سال ہو گئے ان کو اس طرح سے. ہم تو اس کو ایک انجوائے کرتے تھے کہ یار یہ نہیں دے گا,
इंशाल्लाह नहीं देगा, लेकिन वो ना, और वाकई वो ऐसा लगता था दे देगा। अब सोचते हैं कि देखो कितना आसान है, कि उसको यहां तक ना फिर वापस निकलता है कि अबे दे दी तो बेटा गई हाथ से। आप कह सकते होंगे मुफ्तियों के पास तो सुबह शाम तलाक के केस आते हैं, लेकिन आबादी का रेशो के लिहाज से वो बहुत कम होते हैं। जितनी शादियां हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतनी तलाकें हो नहीं रही हैं। आते हैं हमारे पास सुबह शाम आ रहे होते हैं तलाक के, लेकिन जो रेशो है आबादी का उसमें जितने जनाजे आते हैं ना उससे कम तलाकें आती हैं। तो वो इसलिए उनको भी वो भी तलाकें क्यों नहीं, अवेयरनेस नहीं है, और वो भी इस वजह से है कि इस्लाम पे प्रॉपर अमल नहीं हो रहा। इस्लाम ने बर्दाश्त का हुक्म दिया, आपको रोज़ा रखने का हुक्म दिया, कुव्वत बर्दाश्त बढ़ती है, नशे पर पाबंदी लगाई। ज़्यादातर डिवोर्स के केस उन लोगों के हैं जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और इस तरह के केसेस में वो दिल बर्दाश्ता हो जाए, उनमें बर्दाश्त ही नहीं है। तो आप तो बस इस एक अय्याशी वाला माहौल बना रहे हैं, तो बर्दाश्त क्या हो जाएगी माशरे में, खत्म। जब बर्दाश्त खत्म तो फिर तो तलाक क्या हो, तो चाकू भी मार सकता है। अभी देखो ना वो वाकया हुआ है, वो बंदे ने सर काट के उस लड़की के साथ क्या जुल्म किया, गर्लफ्रेंड बना के ले गया शादी के बहाने। पूरा वाकया मुझे मालूम नहीं है। तो अब बताओ, अल्लाह ना करे ये वाकया कोई मौलवी करता, कितना मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाई जाती है। ये देखो मजहबी लोग ऐसे जुनूनी होते हैं। अगर बिलफर्ज किसी मौलवी नुमा आदमी ने ये वाकया कर भी लिया, बिलफर्ज ऐसा वाकया, तो वो मजहब की वजह से नहीं, मजहब पे ना चलने की वजह से किया होगा। मजहब पे चलने वाले आदमी ऐसे बातें नहीं करता, वो मजहब की मुखालफत में किया होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा शदीदु बिस्सुरआ इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। पहलवान वो नहीं है जो दूसरों को पिछाड़ दे रिंग में, फरमाया पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पे कंट्रोल करे। शादीशुदा आदमी जो गुस्से के वक्त जबान पे कंट्रोल करता है, ये है नबी की नजर में पहलवान। तो ये लोग जो क्लिप आते रहते हैं ना इन लोगों के इस्लाम के खिलाफ, वो तालिबान आ गए तो शटल कॉक वाला बुर्का पहना देंगे, तो तालिबान यूं कर देंगे तो यूं कर देंगे, और फिर कोड़े मारेंगे, पता नहीं क्या क्या फजूल चीजें बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो इस्लाम ने क्या कहा, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम। देखो इस्लाम के एक एक हुक्म को आप उनसे कंपेयर मत करो, एक एक हुक्म को, ये वाला हुक्म लो और अंग्रेज का ये वाला हुक्म मिला के, ऐसा नहीं। पूरा इस्लाम कंपेयर किया जाता है पूरे उस सिस्टम से, पूरा इस्लाम। फिर इस्लाम का हुस्न सामने आएगा। पूरा निज़ाम और आधा ले लिया आधा छोड़ दिया, फिर नहीं बनेगी बात।